बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम आज अपनी आखिरी किस्त आपके सामने पेश कर रहा है, यानी पार्ट नंबर 3। जनाब अतहर कुरैशी साहब की ये बेहतरीन बातें, ईमान अफरोज़ बातें, मालूमाती बातें आपने सुनी। अगर आप आज ये पार्ट देख रहे हैं तो पिछले दोनों पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और इस ईमान अफरोज़ गुफ्तगू के पिछले दोनों पार्ट भी देख सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, हमारे चैनल पे आपको दिलचस्प मालूमाती, करंट अफेयर और न्यूज़ प्रोग्राम्स मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सिर्फ 1400 साल पहले की बात है, जब दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी थी। आज के दौर के हिसाब से नहीं, 1400 साल पहले के हिसाब से काफ़ी तरक्की पजीर हो चुके थे। लिखना पढ़ना आम सी बात थी। लोगों को तो 4000 साल पहले अरस्तु, सुकरात, बुकरात, अफलातून वगैरह के अल्फाज तक याद हैं। इन्होंने कब चीखा कब खाया तक की कहानियाँ लिबरल दोहराते हैं। इसलिए किसी को भी शक नहीं कि वाक़या मेराज के मौके पर पूरे मक्का और फिर पूरे अरब में इस वाक़े की धूम मच गई थी। ये जिसे मैं क्या नाम दूं, और ये जान मकबूल लिखते हैं, ये खोती का गामदी जिसे ख्वाब करार देता है। ये 1400 साल पहले और इस वक्त दुनिया में ये वाक़या गूंज रहा था कि एक नबी जिनकी सच्चाई की गवाही दुश्मन भी देते हैं, इनको मेराज का मौजज़ा अता हो गया है। किसी ख्वाब की इतनी मशहूरी या मुखालफत नहीं की जाती। आगे चलते हैं नाजरीन और जानते हैं कि हमारे हैकल सुलेमानी के हवाले से और मस्जिद नबवी के हवाले से बड़ी अहम और बड़ी उम्दा बात यहाँ कही गई है कि कुरान पाक हैकल सुलेमानी को हैकल क्यों नहीं कहता। आप पूरा कुरान पाक उठाकर देख लीजिए। कुरान पाक में शख्सियात, मकामात और चीज़ों को असल नामों से पुकारा गया है और फिर बाद में पूरी दुनिया में इसी नाम से लोग पुकारने पर मजबूर हो गए। मिसाल के तौर पर साइरस आज़म को जुल्करनैन यानी 2 सींगों वाला कहा गया, जो कि इस दौर में इसका असल लक़ब था। यानी हकीकत पिछली सदी में इस वक्त सामने आई, जब साइरस आज़म के मकबरे को खोला गया तो इसके मकबरे से 2 सींग वाला इसका मखसूस ताज निकला। तब कुरान पाक के इस जुल्करनैन का इल्म हुआ, जिसकी कुरान पाक बहुत तारीफ़ करता है। फिर कुरान पाक में ईसाइयों को हर जगह अहले रूम कहकर पुकारा गया, जबकि इस वक्त तक रूम का और ईसाइयों का आपस में कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। और आज रूम ईसाइयत का मरकज़ है। फिर मस्जिद अक्सा को इसलिए मस्जिद अक्सा कहा गया क्योंकि ये शुरू में मस्जिद थी। इसे हैकल का नाम बहुत बाद में दिया गया। अक्सा के माने बुलंद है, यानी बुलंदी को अक्सा कहा जाता है, क्योंकि अक्सा या जिसे हम हैकल आज के दौर में कहते हैं, वो पहाड़ी पर बनाया गया था। लिहाजा इसकी पहचान यही थी, बुलंदी वाली मस्जिद। नाजरीन, यह बात बड़ी सोच विचार की है, बड़ी अहम बात है। और जहाँ तक जो और ये जान ने लिखा है वो अपनी जगह पर है। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ ये एक अजीब सी बात है कि अब चलते हैं, पहले उनकी बात क्या कहते हैं वो। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि क्या मस्जिद नबी मस्जिद अक्सा थी? हरगिज़ नहीं। क्योंकि जब वाक़या मेराज हुआ इस वक्त तक मदीना मुनव्वरा में कोई मस्जिद थी ही नहीं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कब बनना शुरू हुई कि जब आप
سرکار دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اس وقت تک تو مدینہ میں اسلام آیا ہی نہیں تھا. ہاں مسجد اقصی کیونکہ وہ نشانیوں میں سے ہے ایک جگہ کی، تو اس کا وہاں موجود تھا. اور مدینہ منورہ میں اس وقت تک کوئی، جب یہ واقعہ معراج ہوا اس وقت تک مدینہ منورہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، اور نہ ہی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. مسجد نبوی کی تعمیر واقعہ معراج کے بہت عرصے بعد ہوئی تھی، اور جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ زمین پہلے کچھ یتیم بچوں کی تھی جن کے وارثوں نے اس جگہ کو مسجد کے لیے ہدیہ کر دیا تھا. یاد رہے کہ سوال قبلہ اول کا بھی آگے چل کے آتا ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں. اب یہ سوال کہ قبلہ اول ہونے پر یا قرآن پاک میں ہیکل والی جگہ کو مسجد اقصی کہنے پر غامدیوں، پرویزیوں اور سرسیریوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھنے لگتے ہیں؟ یہ کیونکہ بھوک کر شور اٹھا دیتے ہیں. بھوکتے ہیں یعنی بہت بھوکتے ہیں، یعنی جب آپ سمجھ لیں کہ کون لوگ بھوکتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک علیحدہ فرقہ بنانا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا علیحدہ مذہبی اس قدر شو کرنا ہے، اور اسلام سے کچھ چیزیں لے کر کچھ جناب من گڑت اپنے جسے کہتے ہیں نا پیٹ سے بنا کر چیزوں کو پیش کرنا ہے. تو یہ ان کا کام ہے اور وہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ بھوک کا شور اٹھا دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ نئی نئی رکھنے نئی نئی چیزیں کیوں لا رہے ہیں. اس کا جواب ہے پیسہ. وہ پیسہ جو ان کو یہود و نصارہ سے، انہوں نے الفاظ جو لکھے ہیں وہ بڑے غلط ہیں، لیکن میں لکھتا ہوں پھر بھی بولتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہود و نصارہ کی طرف سے مسلسل 200 سال سے ان کو باقاعدہ فیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو خرچہ دیا جا رہا ہے، ان کو پالا جا رہا ہے، ان کی نسلوں کو پالا جا رہا ہے. ان پر یہودیوں کی طرف سے اس لیے سرمایہ کاری کی گئی ہے کیونکہ اس وقت یہودی پوری دنیا میں چتر کھاتے پھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا فلسطین مسلمانوں کا ملک تھا، جب ان یہودیوں نے اور ان کے چیلے آج تک یہود سے پیسہ لے رہے ہیں اور نمک حلالی کرنے میں مصروف ہیں، اور فلسطین کو کس طرح سے انہوں نے تباہ و برباد کیا. ناظرین بات بہت بڑھ جائے گی، لیکن بات بتانا بھی ضروری ہے، اس لیے میں نے اس پروگرام کو 2-3 حصوں میں رکھا ہے. تو آئیے کہ کیا فرماتے ہیں اولیاء جان مقبول. میری بتائی ہوئی تاریخ کو اگر آپ لوگ کتابوں میں نہیں پڑھنا چاہتے تو گوگل کھولیں اور مسجد نبوی کی تعمیر پر سرچ ماریں، یا پھر واقعہ معراج کب ہوا کو گوگل سرچ بار میں ٹائپ کریں، سب سامنے آ جائے گا. اللہ پاک نے آج کے دور کو اسی لیے اتنا ترقی یافتہ اور تلاش کو اتنا آسان کر دیا ہے تاکہ آج کے معصوم مسلمان سچ تلاش کرنا چاہیں تو 1 سیکنڈ میں تلاش کر کے آج کل کے جھوٹوں کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اگر آپ کو یہ جو کچھ میں نے پیغام یا جو کچھ میں نے اس واقعے کے حوالے سے بتایا ہے، جس پہ میں بہت شکر گزار ہوں اور یہ جان مقبول کا کہ انہوں نے ایک کالم کے ذریعے لوگوں کو اس چیز کی طرف بتایا. لیکن آج کل دور سوشل میڈیا کا ہے تو اس لیے میں اس کو میڈیا پر لے کر آیا ہوں. اب اصل 2 باتیں میں آپ سے کر کے، یہ میری اپنی تحقیق ہے، میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی عقل کہتی ہے، میں خود اس چیز کو جو ہے محسوس کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ واقعہ معراج اور سائنس، واقعہ معراج اور آج کی بہترین ٹیکنالوجی، جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس موبائل پر آپ سفر شروع کر دیں. میری سفر سے مراد یہ ہے کہ آپ کال ملائیں.
1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ امریکہ سے بات کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کی کال کہاں لگی ہے؟ امریکہ۔ 1 سیکنڈ کے اندر، 2 سیکنڈ کے اندر، 3 سیکنڈ کے اندر، ہلو جی میں بات کر رہا ہوں، کون؟ ارے میرے بھائی، میرے دوست، اچھا 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 اطہر صاحب آپ تشریف، آپ نے کال کی، کیسے یاد فرمایا؟ سامنے سے جواب دی، جی 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 فاروق صاحب، بس آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ اس میں ایک کتنی دیر لگی میری گفتگو میں، اتنی دیر میں وہاں بات ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہاں سے پکارا، انہوں نے وہاں سے سنا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جہاں سے پکاریں، وہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں پر سنیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہاں سے پکاریں، وہ وہاں پر سنیں۔ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، میں اسی سائنسی دلیل کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی ٹیلی فون کال۔ اب آج کے دور میں واٹس ایپ آ گیا، اور واٹس ایپ پہ جناب علی جو ہے وہ کیا نام ہے، اس سے پہلے اسکائپ تھا، اسکائپ کے پر آپ لائیو کال کرتے تھے، سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ آن لائن آن ایئر جا رہے ہیں، ڈائریکٹ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسکائپ پہ آن ایئر جا رہے ہیں، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب واٹس ایپ ہاتھ میں آ گیا ہے، میرے ہاتھ میں بھی اس وقت موبائل ہے، اور اسی پہ میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور پھر یہ آپ کے پاس آئے گا، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دنیا دیکھے گی یوٹیوب کے اوپر۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایک جیتا جاگتا انسان لائیو واٹس ایپ کے اوپر اپنے پیاروں کو دیکھ رہا ہے، اور ان سے باتیں کر رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، ہاں صرف محسوس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ لیکن یہ کس کی شان ہے؟ یہ پیارے آقا کے امتیوں اور آج کے دور کے ادنا انسان کے دماغ کی طاقت ہے کہ اس نے اپنے دماغ کے ذریعے ایسی ایجاد پیدا کی کہ آنن فانن ایک لمحے میں پوری دنیا کو اس کا میسج چلا جاتا ہے۔ دنیا کے 201 ممالک ہیں، ان تمام 201 ممالک کے اندر، اور کروڑوں لوگوں تک جو بھی اس کے سبسکرائبر ہیں یا نہیں ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے 1 منٹ میں اس کا 1 لمحے میں پیغام چلا جاتا ہے۔ یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ ایک اس کم عقل انسان کی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو اور بھی بہت کچھ دے سکتا تھا، لیکن اس کی لمٹ کو محدود رکھا ہے، اس حد تک رکھا ہے کہ جس تک وہ اس کو استعمال کر کے خود اپنے پاؤں زمین پر رکھے رہے۔ ورنہ اس سے پہلے قومیں جو گزری ہیں، وہاں پر تو آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ پلک جھپکتے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور سے اٹھا کر لے آتا ہے۔ کون؟ عام امتی، نہ کوئی جن، نہ کوئی ایسی مخلوق جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک عام انسان اس نبی کے امتی کہ جن نبیوں کے نبی میرے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی شان کریمی کا کیا عالم ہوگا، جن کے لیے آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں۔ صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے سب چیزیں، یہ سب صفات جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہیں، وہ اپنی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتقل فرمائیے، اور اس کے بہت سارے ثبوت ہماری تاریخ کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے یہ بکواس کی ہے، جن لوگوں نے یہ مسلمانوں کے اندر ایک غلط شوشہ چھوڑا ہے کہ واقعہ معراج در حقیقت خواب تھا، وہ واقعی لعنتی ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو یا ذاکر ہو، چاہے بڑے سے بڑا مجدد ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، جو قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرے، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بات کو غلط ثابت کرنے کی سوچے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، ان کی کہی ہوئی بات کو جھوٹ گمان کرنے کی کوشش کرے، وہ اب ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم فرمائے۔ آپ نے یہ پروگرام دیکھا، آپ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ٹیم گلوبل کی ٹیم کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے اس پروگرام کو نشر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔